जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। जिस वक्त ये वीलॉग हम कर रहे हैं उस वक्त रात के 11 सवा 11 बजे हैं और इसका मतलब है कि शाहज़ेब खानज़ादा का प्रोग्राम हो चुका हुआ है। तो वो तमाम तहरीक इंसाफ के साथी जो इस अरसे में रज़ाई में मुंह दबाकर छुपे हुए थे और घबरा रहे थे और कानों में रुई उन्होंने ठूंसी हुई थी, उनसे दरख्वास्त है कि आप वो रज़ाइयों से, अंधेरे कमरों से बाहर निकल आएँ, क्योंकि शाहज़ेब खानज़ादा का प्रोग्राम अब गुज़र चुका है। और आज के प्रोग्राम में भी वही हुआ जो कल के प्रोग्राम में हुआ था। ये घड़ी वाला मामला ऐसा है कि इसकी दलदल में तहरीक इंसाफ हर रोज़ फंसती जा रही है और जितना वो इसके बारे में कोई ट्वीट करते हैं, कोई बयान देते हैं, कोई जवाब पेश करते हैं, उतना ही ज़्यादा गंदे हो रहे हैं। एक तो इसके हवाले से, घड़ी स्कैंडल के हवाले से बात करनी है। दूसरी बात हमने करनी है लॉन्ग मार्च के मुस्तकबिल के हवाले से। जो अंदर की इत्तलात खान साहब के करीबी ज़राए बता रहे हैं, वो कह रहे हैं बोलो पेंसिल, लॉन्ग मार्च कैंसिल। और उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं, वो बातें आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। तीसरा जिस मौजू पर बात करनी है, अल्लाह अल्लाह इस कौम पर वो वक्त आ गया है कि जब फवाद चौधरी और कोई नहीं, फवाद चौधरी एक खातून जो कि इत्तफाक से वज़ीर इत्तलात भी हैं, उनको तमीज़ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस बदतमीज़ी से तमीज़ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो भी अपनी मिसाल आप है। तो थोड़ा सा हम बात करेंगे कि वो तमीज़ क्या है, वो बदतमीज़ी क्या है, वो कल्चर क्या है जो इस सोसाइटी में तहरीक इंसाफ ने दिया है। तहरीक इंसाफ के वज़राए कराम माजी में क्या करते रहे हैं, मरीम औरंगज़ेब के साथ लंदन में क्या हुआ, वो सारी बातें हम करेंगे। लेकिन पहले तो वो जो है ना, घड़ी वाला मामला। भाई, इस कौम का सेंस ऑफ ह्यूमर जितना अच्छा है ना, वो आपको सोशल मीडिया पे पता चल जाता है। घड़ी पे मीम्स बन रही हैं, घड़ी पे गाने बन रहे हैं, घड़ी पे कार्टून्स बन रहे हैं, घड़ी पे लतीफ़े बन रहे हैं और क्या कुछ नहीं हो रहा। और वो आपको याद है एक कैंपेन शुरू हुई थी, गो नवाज़ गो, और उसका इसी तरह तमाशा बना हुआ था। अजीब व गरीब मीम्स बनी थी कि किसी ने माल्टा खोला, उसके अंदर गो नवाज़ गो लिखा हुआ। किसी ने जो है हेयर कट इस तरह करा लिया था कि जिस पे गो नवाज़ गो लिखा था। कोई जो है बच्चे की कॉपी पे लिखा था गो नवाज़ गो। अब आहिस्ता आहिस्ता वही वक्त तहरीक इंसाफ पर आ रहा है और अब फ़र्क ये है कि नारा बदल गया है। अब गो नवाज़ गो का वक्त तो बदल गया, अब कम नवाज़ कम का वक्त आ गया है और तहरीक इंसाफ का नारा जो कि ज़्यादा मकबूल हो रहा है, वो घड़ी चोर इमरान खान ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। और इसके हवाले से सारा दिन आज सोशल मीडिया पर डिफरेंट किस्म की मीम्स चलती रहीं, जिससे ये पता चलता है कि इस कौम का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत कमाल का है। शाहज़ेब खानज़ादा साहब ने कल जो प्रोग्राम किया उसमें फवाद चौधरी की जो चैट दिखाई, वो बहुत खौफनाक बात थी। खौफनाक इस ज़िम्न में कि उसी दिन शाम को तकरीबन 3-1 बजे के करीब फवाद चौधरी साहब ने बड़ी दबंग प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि ये उमर फ़ारूक तो है ही बदकिरदार आदमी, ऐसे आदमी की तो गवाही हम मानते ही नहीं हैं। और शाम को जब रात को शाहज़ेब खानज़ादा का प्रोग्राम हुआ, उन्होंने दिखा दिया जी कि ये उसी शाम को फवाद चौधरी साहब उससे गुफ्तगू कर रहे हैं व्हाट्सएप पर और कह रहे हैं कि भाई यार ये क्या करते हैं, आपस में मामला तय करने चाहिए। तो वो बहुत बुरे, और वो फिर जो सीरीज़ ऑफ स्क्रीनशॉट्स आए हैं उसके बाद फवाद चौधरी को कुछ समझ नहीं आ रही, तहरीक इंसाफ को कुछ समझ नहीं आ रही कि वो क्या करें। टॉक शोज़ में जाए ना तो इनके लोगों का बयानिया ये होता है कि जो कहते हैं कि भाई एक घड़ी मसला बन गया आपके लिए, आप मुल्की मसाइल पर बात करें। ओ भाई, तो पनामा क्या सिर्फ एक मसला बन गया था? मुल्की मसाइल उस वक्त नहीं थे, लेकिन इन्होंने 5 साल पनामा बड़ा रगड़ा है। अब खुद फंस गए हुए हैं और बुरी तरह फंस गए हुए हैं। तो
جو مزید انکشافات ہوئے شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں وہ بیسکلی ان کی وضاحتوں کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ اب وہ جب فارسی میں کہتے ہیں نا، نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن، نہ آگے جایا جا رہا ہے نہ پیچھے جا رہے ہیں، شاہ زیب خانزادہ سے اپنی درگت بنواتے رہیں، وہ ایک آپشن ہے، چپ کر کے بیٹھ جائیں، بے عزت ہوتے رہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جیسے ماضی میں ہوتا تھا کہ وہ ٹرول بریگیڈ نکلتی تھی اور سارا ٹویٹر گالم گلوچ کر دیتی تھی، ایسی نادر گالیاں دیتے تھے، تو اس کو بریگیڈ کو لائیں، اور وہ جو میڈیا پر وہ جو ہے جلالی قسم کے لوگ آتے تھے، جو عمران خان کے نام آتے ہی سجدے میں چلے جاتے تھے، ان لوگوں کو واپس آئیں، لیکن جو مرضی کر لیں، اب گھڑی والے کیس سے بچت نہیں ہو رہی، اور جتنا اس کیس کے اندر جائیں گے اور معاملات نکلیں گے۔ آج شاہ زیب خانزادہ صاحب نے کیا معاملات نکالے، وہ بھی 2-3 معاملات ہیں بہت امپورٹنٹ، کہ ایک طرف تو جناب وہ گھڑی جو ہے جس تاریخ کو توشہ خانہ میں پیسے جمع کرائے گئے اسی تاریخ کو گھڑی بیچی گئی، رسید اسی تاریخ کی ڈال دی گئی، اور وہ رسید ویسے ہے فیک، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گھڑی پہلے بیچی گئی اور پھر اس کے بعد جو ہے پیسے جمع کروا دیے گئے، ایسا تو نہیں۔ اور پیسے کیش میں جمع کرائے خان صاحب نے نہیں جمع کرائے، کسی نے جمع کرائے۔ اب وہ جو پیسے جمع کرائے ہیں وہ کس نے جمع کرائے؟ خان صاحب نے جمع کرائے ہیں، تو خان صاحب کی منی ٹریل دینی چاہیے، اور اگر جو ہے کسی اور نے جمع کرائے ہیں تو اس کی منی ٹریل دینی چاہیے۔ پیسے آئے کہاں سے؟ کیش میں۔ مثلا سارا دن ہم بات کرتے رہتے ہیں کہ جناب ایف بی آر اور جو ہے قانونی طریقے سے پیسے کا ادھر ادھر جانا، تو وزیر اعظم جیسی شخصیت کوئی چیز لے رہی ہے وہ کیش میں پیسے دے رہی ہے، کیش میں، تو کوئی چیک، بینک ڈرافٹ، کوئی رسید، کچھ بھی نہیں، کیش میں بریف کیس میں ڈالا، وہ بٹوے میں سے نکالا، یوں 5-5 ہزار والی گڈیاں پھینک دیں، یہ لو۔ تو وہ پیسے کس نے جمع کرائے؟ اب یہ ہو گیا۔ پھر وہ جو احسن گجر صاحب ہیں، فرح صاحبہ کے شوہر، انہوں نے 6-7 مہینے پہلے جو ہے ایک بڑا جلالی قسم کا پروگرام کیا ہے شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں، اور انہوں نے کہا جی کہ ہم نے ایمنیسٹی لی تھی، وہ ہمارا حق تھا، لیکن ہم نے شاہد خاقان عباسی کے دور میں لی تھی۔ تو وہ یہ تو بڑے آرام سے پیپر نکل آتے ہیں۔ تو آج جو ہے وہ پیپر نکل آئے، انہوں نے کہا جی ایمنیسٹی تو وہ آپ نے 2019 میں لی تھی، خان صاحب کا اقتدار کا ستارہ اس وقت چمک رہا تھا، تو آپ کہاں تھے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، اچھا پھر بات کرتے ہیں۔ اب گجر صاحب کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ کرنا کیا ہے۔ اچھا، جو سوالات کا جواب مانگے، اور شاہ زیب خانزادہ کی ٹیم نے خود ان سے رابطہ کیا، وہ کہتے ہیں میں آپ کو کاغذات بھجوا رہا ہوں، آج تک کبھی ایک پرچی بھی چھوٹی سی نہیں بھجوائی، لیکن کہتے ہیں میں کاغذات بھجوا رہا ہوں۔ اچھا، یہ 2 سکینڈل اس سکینڈل کے اندر سے نکل آئے۔ تیسرا، وہ جو ویکسین کی خرید و فروخت، فواد چودھری صاحب جو عمر فاروق صاحب کے ساتھ ڈیلنگ کر رہے ہیں اور سپوٹنک کے خریدنے کے طریقے بتا رہے ہیں اور $19 کا ذکر کر رہے ہیں، تو وہ جو ہے معاملات اب بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ تو یعنی یہ ابھی صرف ایک چھوٹا سا پارٹ نکلا ہے عمران خان کے دور کی کرپشن کا۔ میں تو بہت زیادہ خوش نہیں ہوں، مجھے پتہ ہے کہ اس سے بہت زیادہ کچھ ہوا ہے، اور صرف حکومت کو بہت خوش نہیں ہونا چاہیے کہ یہ چھوٹی سی چیز نکال کے یہ بڑے نعرے مار رہے ہیں۔ بہت کچھ ہے، اور یہ صرف ایک گھڑی پر کھیل رہے ہیں۔ بہت تباہیاں، پنجاب کا سارا بجٹ، کے پی کا سارا بجٹ، فیڈرل کا سارا بجٹ کدھر گیا بھئی؟ نہ کوئی اسکول، نہ ہسپتال، یا نہ یونیورسٹی، کچھ نہ کوئی سڑک، کچھ بھی نہیں بنا۔ کہاں گئے پیسے؟ کیا عوام میں لٹا دیے یا توشہ خانہ میں بانٹ لیے؟ اور یہ ٹریلینز آف روپیز ہیں، وہ یہ کوئی 1 ارب 2 ارب روپے کی بات نہیں، ٹریلینز آف روپیز ہیں۔ تو اس کا حساب بھی عمران خان صاحب کو کسی وقت دینا پڑے گا۔ بہرحال جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، عمران خان جو ہیں وہ گھڑی چور کے نام سے مشہور ہوتے جا رہے ہیں، اور وہ جو چیزیں عمران خان کے بارے میں کبھی نہیں سنی تھی۔ عمران خان تو وہ تھے جو کرپشن ختم کرنے کے داعی تھے، جو ریاست مدینہ بنانا چاہتے تھے۔ بلکہ میں نے ہی ایک ٹویٹ کیا کہ خان صاحب نے کہا میں امریکہ، فرانس، لندن، ہر جگہ، جرمنی، ہر جگہ کیس کروں گا انصاف کے لیے،
تو میں نے کہا کہ غلطی سے سعودی عرب کا نام نہ لے دیں، گڑی بھی ان کی تھی، انہیں بڑا انصاف کرنا ہے، اور خان صاحب غلطی سے بھی اب ادھر کا رخ نہ کریں، نہ ادھر کے حوالے سے. پھر دیکھیں نا، اب پھنسے ایسے ہیں، ایسے برے پھنسے ہیں. سارا دن فواد چودھری کہتے رہے کہ امریکہ میں، انگلینڈ میں اور یو اے ای میں یہ جیو نے اپنا یوٹیوب کا جو پروگرام ہے وہی اڑا دیا. اچھا، ایسے جھوٹ بولتے ہیں جو پکڑے جاتے ہیں، لیکن پکڑنے والے کا موقع ملے. پہلے بھی اس طرح کے بولتے تھے، لیکن پکڑنے کا موقع ٹی وی پہ نہیں ملتا تھا. ٹی وی پہ اگر آپ خان صاحب کی کرپشن کے حوالے سے باتیں کرتے تھے تو 3 بندے آپ کے اوپر نہ پل پڑتے تھے. وہ گالم گلوچ ہوتی تھی کہ آپ اپنی عزت بچا کے نکلتے تھے، یار خیر خیریت سے میں گالیاں کھائے بغیر آرام سے گھر پہنچوں. تو اب ذرا تھوڑا سا، زیادہ نہیں، تھوڑا سا زمانہ بدلا ہے. ابھی آگے زمانہ اور بدلے گا، آئی ایم ہوپنگ فور دیٹ. تو اس کے بعد پھر خان صاحب کو اصل میڈیا کا رنگ نظر آئے گا کہ یہ جو تنہائی میں بیٹھ کے قوم سے خطاب کرنے والی کہانی ہے نا، کسی نہ کسی سٹیج پر تو صحافیوں سے گفتگو کرنی پڑے گی، صحافیوں کے سامنے آنا پڑے گا. تو پھر اس وقت جو کچھ نکلے گا، جو خان صاحب نریٹو بیچتے رہے ہیں، وہ اتنا بہودا اور بے معنی ہے کہ چند صحافیوں کو انٹرویو دے دیں اور وہ دھڑام سے نیچے جا گرے گا. یہ جو اب انٹرنیشنل چینلز کو انٹرویو دیتے ہیں تو ظاہر ہے اس کے اندر بھی بونگیاں مارتے ہیں کہ میں امریکہ کے خلاف جو ہے ہوں، لیکن میں امریکہ کے خلاف اصل میں نہیں ہوں. انہوں نے میری حکومت ختم کر دی لیکن میں نے معاف کر دیا. انہوں نے معافی مانگی ہے تم سے، معافی مانگی ہے خان صاحب آپ سے کوئی؟ یہ آپ احتیاطاً ہی معاف کرتے پھر رہے. تو خیر، بہت بری طرح پھنسے ہوئے ہیں خان صاحب، اور گھڑی چور ہو رہا ہے. اچھا، لانگ مارچ کے مستقبل کے حوالے سے چیزیں تحریک انصاف کے لیے بہت مخدوش ہیں. میں آج ساری چیزوں کو دیکھ کے مجھے نہیں لگتا کہ لانگ مارچ ہو رہا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ دینا میں جو لوگ تھے وہ 150 لوگ تھے، اور وہ بھی ٹریفک کی وجہ سے پھنسے ہوئے تھے، جس میں ساؤنڈ والا بھی ہوگا، جس میں کنٹینر کا ڈرائیور، اس کے سپورٹ سٹاف بھی ہوگا. اور جی ٹی روڈ پہ آپ ٹریفک بند کر دیں، 150 بندہ تو اکٹھا کر ہی لیتے. تو لانگ مارچ میں جو پوٹینشیل تھا، جو اس کے اندر گرام تھا، وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے. اور پھر اتنا لمبا لانگ مارچ چل بھی نہیں سکتا، ورکر کی فٹیگ ہو جاتی ہے. اچھا، خان صاحب مقید ہیں گھر کے اندر، باہر گھر کے باہر کھڑکیاں دروازے پکے کروا رہے ہیں اور بلٹ پروف کرا رہے ہیں، اور لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ بلٹ پروف کے پیسے کہاں سے آئے ہیں. تو اس کا جواب تو کبھی نہیں ہوا. ویسے ایک صاحب نے بڑی اچھی بات کی، مجھے یاد آ گئی اس پہ میں بات کرنے سے. انہوں نے کہا یار یہ آپ نے خام خواہ شور مچایا ہوا ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ جو اتنا بڑا چور ہے. جس گھر سے کبھی کسی کو ٹھنڈا پانی نہیں ملا، جس گھر سے کبھی کسی کو سادہ چائے کا کپ نہیں ملا، اس شخصیت کی طرف سے اگر سرکاری خزانے میں 1 ارب 70 کروڑ کے بدلے 2 کروڑ روپیہ جمع ہو گیا تو یہ آپ کو بڑا شکر ادا کرنا چاہیے. ریاست پاکستان کو وہ شکر گزار ہونا چاہیے عمران خان صاحب کا. وہ چاہتے تو یہ 2 کروڑ روپے ابھی نہ جمع کراتے بھئی، وہ کوئی اور نعرہ کریٹ کر لیتے. وہ کہتے کہ بس یہ گھڑی شہزادے نے کہا تھا کہ تم گھر لے کے جانا، یہ حکومت کو نہیں دی، تمہارے لیے ہے، تمہارے ہاتھ پہ ہی صحیح. کوئی اس طرح کی، اور پھر پوری تحریک انصاف دفاع کر رہی ہوتی. تو بڑی مہربانی خان صاحب، 2 کروڑ روپیہ دے دیا، آپ کے پاس سے تو کبھی کسی کو کچھ چائے کا کپ نہیں ملا. اور یہ بالکل سچی بات ہے. تو خان صاحب نے جب بھی کھایا دوسروں سے کھایا، کبھی پلے سے کچھ نہیں کھایا. تو یہ خیر ایک سوشل میڈیا پہ تبصرہ تھا. لیکن لانگ مارچ کے مستقبل کے حوالے سے خان صاحب کہہ چکے ہیں کہ 4 سے 6 ہفتے ان کو آرام کی ضرورت ہے. اور اگر وہ ان کو گولیاں لگی ہیں، جو وہ بتا رہے ہیں کہ 4 گولیاں لگی ہیں، تو ان کی موومنٹ پہ تو پابندی ہوگی، ڈاکٹر انہیں الاؤ ہی نہیں کریں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ جیسے جیسے یہ دن قریب آ رہے ہیں، ایک خاص قسم کا خان صاحب کے بارے میں لوگوں کا تاثر تبدیل ہو رہا ہے. وہ جو لوگ بھنگڑے ڈالتے تھے خان صاحب کو دیکھ کر، وہ بھنگڑوں کی تعداد میں کمی ہو گئی ہے. لوگوں کو ریئلائزیشن ہو رہی ہے
یار یہ کس طرح کا مانسٹر تھا جو ہمارے سروں پر بیٹھا ہوتا، خود ہمیں کرپشن کے خلاف لگا کے، اور کبھی اپنے دوستوں کو ایمنسٹیاں دے رہا ہے اور کبھی جو ہے گھڑیاں چوری کر رہا ہے. تو یہ تو خطرناک آدمی تھا، یہ تو غلط آدمی تھا، رانگ نمبر تھا. تو یہ ریئلائزیشن آ رہی ہے. اچھا، اب جو میاں اسلم اقبال صاحب بھی لاہور میں کوئی جلسہ کر رہے تھے، وہاں پہ بھی نعرے لگے ہیں گھڑی چور گھڑی چور. اب پنجاب میں اپنی حکومت ہے تو انہوں نے ایک آدھ بندہ گرفتار بھی کرا لیا، لیکن گھڑی چور کے نعرے لگ رہے ہیں. اور جیسے مجھے یہ خدشہ ہے کہ تھوڑے دنوں تک پاکستان کی دیواروں پر بھی وال چاکنگ شروع ہو جائے گی، گھڑی چور گھڑی چور. اور وہ سارا سلسلہ اگر شروع ہو گیا تو خان صاحب کا آنا کسی خوف کی وجہ سے نہیں، امبیرسمنٹ کی وجہ سے شاید وہ نہ آ سکیں. مجمع میں اگر 5,000 لوگ ہوتے ہیں، اس میں سے 300 لوگوں نے یہ نعرہ لگانا شروع کر دیا گھڑی چور گھڑی چور، تو خان صاحب کیا کریں گے؟ خان صاحب کے پاس واحد طریقہ یہ ہے، ایسی جگہ بیٹھ کے بات کریں جہاں پہ کوئی صحافی سوال نہ کر سکے، اکیلے بیٹھ کے جو مرضی کہتے رہے. اور میڈیا ابھی تک پورا چلا رہا ہے، کوئی نہیں روک ٹوک، جو مرضی بولیں، جس مرضی پہ کرپشن کا وہ بھاشن دیں. فٹیگ ہو گئے ہیں لوگ، تنگ آ گئے ہیں کہ یار یہ کیا بکواس ہے، کسی وقت یہ بندہ ہمیں سکھ کا سانس لینے دے گا یا نہیں دے گا. لیکن خان صاحب لگے ہوتے ہیں ہر روز، بندے بے شک 150، اور 150 بندوں سے خطاب کرنا ہے، زوم پر کر لیں، ویڈیو لنک پہ کر لیں. سارے پاکستان کے میڈیا کو کیوں دکھا رہے ہیں؟ تو وہ لانگ مارچ کے حوالے سے عوام کی جو تیاریاں شہریاں ہیں وہ بھی کم ہو گئی ہیں. لیکن ایک خدشے کی خبر ہے کہ کے پی کے سے بہت سارے لوگوں کو یہاں پر ٹھہرا دیا گیا ہے. ہوٹلوں میں، شادی ہالز میں ان کے کھانے کا انتظام ہے، گیسٹ ہاؤسز میں ان کی رہائش کا انتظام ہے. ضرورت پڑی تو وہ 5-7 ہزار لوگ نکل آئیں گے. دوسرا، خان صاحب بار بار پنڈی 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 کہہ رہے ہیں، اسلام آباد کی طرف نہیں آ رہے، کیونکہ اسلام آباد کو تو وہ اپنا مقابل ہی نہیں سمجھتے. یہ گھٹیا لوگ، نواز شریف، شہباز شریف، خان صاحب کا مقابلہ جنرل باجوہ کے ساتھ ہے، GHQ کے سامنے احتجاج کرنا ہے. تو اگر خان صاحب نے یہ ارادہ کیا، تحریک انصاف میں سے جو ان کے لیڈران بھاگیں گے تو خان صاحب کا تو ڈرائیور بھی بھاگ جائے گا. تو میرا نہیں خیال کہ یہ GHQ تک پہنچ سکیں گے یا اس طرح کی کوئی کارروائی کر سکیں گے. لیکن اب خوف بڑھتا جا رہا ہے عمران خان صاحب کے پاس، کیونکہ آپ یاد رکھیے یہ بہت چھوٹا سا پارٹ آیا ہے گھڑی والا، بہت کچھ ہے. اور وہ اور اگر وہ آہستہ آہستہ سامنے آنے لگ گیا تو پھر آپ دیکھیں گے کہ خان صاحب جو ہیں بہت پریشان ہوں گے اور وہ گھبراہٹ میں، شرمندگی میں نہیں نکلیں گے. ایک صاحب کا ذکر کرنا میں بھول گیا، قاسم عباسی صاحب ینگ رپورٹر ہیں، انویسٹیگیٹو رپورٹر ہیں جیو نیوز کے، اور جو گھڑی والے خبر ہے اس پہ انہوں نے بہت کام کیا ہے. آج شاہزیب خانزادہ نے بھی ان کا انٹرویو کیا، ان کے کامنٹس لیے. بڑی محنت سے، بڑا سنجیدہ سا نوجوان ہے، بڑی محنت سے کام کرتا ہے. اور جو ینگ بچے اتنی سنجیدگی کے ساتھ اتنا اچھا کام کر رہے ہوں، ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. خان صاحب کے تو سینے پہ، ماتھے پہ، دیواروں پر قاسم عباسی کا نام لکھا ہوگا، اور سوتے میں یہ آوازیں بھی آتی ہوں گی کہ قاسم عباسی آ رہا ہے. اب آخری بات جو ہے، فواد چودھری صاحب یار لوگوں کو تمیز سکھا رہے ہیں. ہوا کیا؟ خان صاحب نے ٹویٹ کی، اور خان صاحب آپ کو پتہ ہے بڑے پنگے لیتے ہیں کہ آرمی چیف کے معاملات پر ہم پیچھے ہٹ گئے ہیں. تو مریم اورنگزیب نے اس پہ ٹویٹ کیا، تم ہو کون بھائی؟ اس کے اوپر فواد چودھری صاحب نے جو ٹویٹ کیا، انہیں تمیز سکھانے کی کوشش کی اتنی بدتمیزی سے، ایڈیٹ کا لفظ بھی لکھا، اور پھر یہ بھی کہا کہ اگر انفارمیشن منسٹر بن ہی گئی ہو تو اس بات کا احترام کرو. یعنی فواد چودھری اب ہمیں تمیز سکھائیں گے، جس نے 2 صحافیوں کو منسٹر ہوتے ہوئے چپیڑے ماری ہیں، وہ بندہ اب ہمیں تمیز پہ لیکچر دے گا. یہ وہی بات ہے کہ خان صاحب گھڑی چوری کر کے ہمیں کرپشن کے خلاف جہاد پر آمادہ کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں فواد چودھری صاحب کو شرم آنی چاہیے. اور مریم اورنگزیب نے اس کا جواب نہیں دیا. مگر گالی دینے میں کسی کا کیا لگتا ہے، وہ بھی گالی دے سکتی تھی. ان کے ساتھ پہلے لندن میں بہت بدتمیزی کی گئی ہے، لیکن بڑے حوصلے سے وہ رہی ہیں.
اور آج بھی فواد چودھری نے انہیں بڑا پرووک کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ سنجیدہ لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی باتوں کا جواب نہیں دیتے۔ لیکن اللہ اللہ ہم پہ کیا وقت آ گیا ہے کہ اب ہمیں فواد چودھری سبق سکھائیں گے۔ یہ تو بہت مشکل معاملہ ہو جائے گا سماجی طور پر کہ فواد چودھری ہمیں جو ہے تمیز سکھائیں گے، اخلاقیات پہ لیکچر دیں گے۔ اور ان کی زبان آپ نے کبھی دیکھی ہے؟ ان کی پریس کانفرنسز میں سے آپ ٹکڑے نکال کے دیکھیں، آپ شرم سے زمین میں گڑ جائیں کہ یہ پریس کانفرنسز ٹی وی پر چلی ہیں اور پاکستان کے ٹی وی پہ چلی ہیں، اور یہ کسی کے بارے میں کوئی بھی بات کرتے ہوئے جھجکتے نہیں ہیں۔ تو میں مذمت بھی کرتا ہوں، اور میرے خیال میں یہ بہت غلط بات ہے۔ ایک تو وہ خاتون ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ منسٹر بھی ہیں، اور انہوں نے تم کہا ہے۔ عمران خان کو تم کیوں نہیں کہہ سکتے؟ سارے پاکستان کو عمران خان گالی دیتا ہے، چیف الیکشن کمشنر، سیاسی جماعتیں، جنرل باجوہ، کس کس کو گالی نہیں دیتا؟ اور اگر آپ عمران خان کو صرف تم کہہ لیں، نعوذ باللہ، وہ کیا ہے؟ ایک کرپٹ آدمی ہے۔ تو اگر تم کہہ دیا تو ایسی کون سی قیامت آ گئی؟ تو عمران خان صاحب اور ان کے حواری جو ہے نا، اصل میں آج کل حواس باختہ ہیں، سمجھ ہی نہیں آ رہی کچھ۔ وہ ایسے موقعوں پر جو میڈیا کی انڈرسٹینڈنگ جن لوگوں میں ہوتی ہے، وہ کوئی ایشو کریٹ کر لیتے، کوئی نئی پسوڑی ڈال دیتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کی اٹینشن اصل مسئلے سے ڈائیورٹ ہو جاتی ہے۔ اور کوشش وہ یہی کر رہے ہیں۔ آج جو مریم اورنگزیب کے ساتھ بھی لڑائی کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے جواب نہیں دیا۔ فوکس سارا لوگوں کا گھڑی کی طرف ہی ہے، کسی طرح وہ فوکس ہٹ نہیں رہا، اور خان صاحب دن بدن گھڑی کی دلدل میں ایسے پھنستے جا رہے ہیں، ایسے پھنستے جا رہے ہیں کہ اب انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس معاملے کا کرنا کیا ہے۔ جان بچانی ہے، جان چھڑانی ہے۔ کمبل خان صاحب کمبل سے جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے پارٹی کے لوگ کہتے ہیں کہ کوئی اور بات کریں، کوئی اور بات کریں، لیکن اس وقت پورے پاکستان پہ کے پاس کرنے کو بات یہی ہے کہ خان صاحب نے ایک گھڑی چرائی ہے، اور ابھی تک صرف ایک گھڑی کا قصہ سامنے آیا ہے۔ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔